تو उम्मे सलमा ही बहयात होंगी, और ये भी निशानदेही फरमाई तुम्हें वक्त शहादत भी मालूम हो जाएगा जब तुम इस मिट्टी को खून आलूद देखना, तो समझ जाना कि मेरा बेटा हुसैन करबला की धरती पर शहीद किया जा चुका है। रसूल पाक अपने गमे हुसैन को जाहिर होने से रोका और न उम्मे सलमा ने। ये दलील है कि फितरी गम को इस्लाम नहीं रोकता। जहां तक बनावट की बात है, दिखाने की बात है, तो अल्लाह ताला को दिखाने वाली नमाज पसंद नहीं है, दिखावा ही पसंद नहीं है, तो दिखाने वाला रोना भी पसंद नहीं है। मगर यार जो गमे हुसैन में जिसका दिल तड़प रहा है, कचोके लग रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहा है, उन आंसुओं की कदर तो करना सीखो। अहले सुन्नत व जमात के लिए मेरी यही गुजारिश है कि नाम के नहीं, पक्के हसनी और हुसैनी बनो। इमाम हसन को सिर्फ इमाम की वजह से नहीं, हर सिफत में इमाम मानो। मानो कि मुहद्दिसीन से ज्यादा इल्म इमाम हसन को है, इमाम हुसैन को है। मानो कि मुजद्दिदीन से भी ज्यादा इल्म हसनैन को है। मानो कि बड़े से बड़े मुहक्किकीन से भी ज्यादा इल्म हसनैन को है। और क्यों ना हो, दोनों अली के बेटे हैं। कौन अली? जिसके बारे में सैयद कायनात फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली इसका दरवाजा है। इल्मे रसूल का जो शहर है, इसमें इल्मे रसूल क्या है? फ़िक़्ह इस्लामी, कानून शरीयत, अहकामात कुरानिया, इल्मे रसूल है। जिसके पास फ़िक़्ह है उसके पास इल्मे रसूल है। जिसके पास इल्मे दीन है उसके पास इल्मे रसूल है। तो आलिम दीन वही है जिसके पास इल्मे रसूल हो। अगर इल्मे रसूल नहीं है तो बड़े से बड़ा अल्लामा बना फिरता रहे, वो आलिम दीन नहीं है। जुब्बो दस्तार से आलिम दीन नहीं बनते, कागज की सनद से आलिम दीन नहीं बनते, मदरसे के दिए हुए सर्टिफिकेट से आलिम दीन नहीं बनते, बेशक मदरसे की शक्ल भी ना देखी हो। सच। लेकिन अगर उसके पास इल्मे रसूल है तो वही आलिम दीन है। और इल्मे रसूल जो है शहरे रसूल में, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। अब जो शहर में जाएगा वही इल्म पाएगा, और जो शहरे इल्म में दाखिल ही नहीं हुआ, इल्मे रसूल उसे हासिल नहीं हुआ। और मौला अली दरवाजा है, यानी मदीनतुल इल्म में जाने के लिए बाबुल इल्म अली हैं। और शहर में दाखिला होगा दरवाजे से, तो जिसके ताल्लुकात मौला अली से अच्छे होंगे वही तो जाएगा। अली का दरवाजा जिसके लिए खुला होगा वही तो शहर इल्म में जाएगा। और जब अंदर दाखिल होगा तभी तो इल्म लेके बाहर आएगा, तभी वो आलिम दीन होगा। तो दरवाजे से ताल्लुकात अच्छे रखो ताकि वो तुम पे बंद ना हो, बंद से बचे रहो, हर किस्म के बंद से बचे रहो। तुम्हारा कुछ भी बंद ना हो, न घर बंद हो, न मकान बंद हो, न दारुल उलूम बंद हो।
علی کا دروازہ جس پہ بند ہوگا اس کے لیے سب بند ہی بند ہے، اور اگر علی کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے تو آپ عالم دین ہیں۔ اب آج کے دور میں واٹس ایپ یونیورسٹی میں جتنے چلتے پھرتے لوگ دکھائی دیتے ہیں، انہیں کسے عالم کہا جائے کسے نہ کہا جائے، معیار بہت آسان ہے کہ جو محب علی ہے، عاشق علی ہے، وہی مدینۃ العلم میں داخل ہو پایا اور علم رسول پایا۔ اور جب دروازہ علی سے اس کے تعلقات نہیں ہے، باب العلم سے اس کا کوئی رابطہ نہیں رہا، تو چاہے جتنا لمبا کرتا چھوٹا پیجامہ پہنے، قطعی وہ عالم دین نہیں ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو عالم دین کی شکل میں سامنے آ رہا ہے وہ عاشق علی ہے کہ نہیں، وفادار علی ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو بے شک وہ عالم دین ہے۔ اللہ کے سبحان رسول سے زیادہ علم کسی کو نہیں، رسولوں سے زیادہ، نبیوں سے زیادہ، عالموں سے زیادہ۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے رسول ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ الرحمن علم القرآن، قرآن کا کوئی بھی راز ایسا نہیں ہے جو میں نے تمہیں نہ بتا دیا ہو، کیونکہ میں معلم القرآن ہوں اور تم سیکھنے والے ہو، میں پڑھانے والا ہوں، تم پڑھنے والے ہو۔ علی کی گود میں، نبی کی گود میں حسنین کریمین پروان چڑھے، ان سے زیادہ علم کس کو ہوگا؟ حدیثوں کا ان سے زیادہ علم کس کو ہوگا؟ اقوال رسول، اعمال رسول، سیرت رسول، اسوہ رسول، ان سے بہتر کون جانے گا؟ مقصد رسول، منشاء رسول، اشارہ رسول، ان سے بہتر کون سمجھے گا؟ اسی لیے ہم نے امام حسن کو محدثین پہ ترجیح دیا ہے، امام حسن کو مدرسین پہ ترجیح دیا ہے، ہم نے امام حسن کے علم کو تاریخ داں کے علم سے بہتر مانا ہے۔ اسی لیے امام حسن کا فیصلہ نہ تاریخ کی ہمت ہے کہ توڑ سکے، نہ کسی راوی کی روایت میں طاقت ہے کہ امام حسن کے فیصلے کا رد کر سکے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت نے یہ طے کر لیا کہ امام حسن نے جس سے صلح کیا ہے ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کیا ہے ہم اس سے صلح نہیں کریں گے۔ بے شک بے شک۔ ایک بات اور بیک گراؤنڈ میں بتاتا چلوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اہمیت اس لیے ہے کہ رسول پاک کے لائے ہوئے دین کو انہوں نے پھیلایا، ایسا پھیلایا کہ مدینے سے باہر نکلا، جزیرۃ العرب میں پھیل گیا، اور باہر نکلا، کسریٰ کے غرور کو توڑا، قیصر کے گھمنڈ کو مٹی میں ملایا، کلیساؤں میں اذانیں دی، افریقہ کے صحراؤں کو آباد کر دیا۔ یہ وہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ایسے صحابہ، اسلام پھیلایا۔ پھیلانے والے نے پھیلا کر کے امت پہ جو احسان کیا ہے، کوئی نالائق امتی ہوگا جو اسے بھولے۔ لیکن ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ رسول پاک نے صحابہ کے ذریعے اسلام کو پھیلانے کا موقع عطا فرمایا، لیکن جب یزیدی آندھی آئے، خارجیوں کا فتنہ آئے، ناصبیوں کی خرافاتیں سامنے آئے، ان کی دسیسہ کاریاں آئیں سامنے، فتنہ انگیزیاں آئیں، اور یزید جیسے تخت پر بیٹھ کر طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اسلام کی روح پر حملہ کرے، تو بچانے کے لیے رسول پاک نے امت کو اہل بیت عطا کیا۔ پھیلانے اور بچانے میں ایک فرق کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کرام نے، یہاں درجات کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے،
تاریخی حقائق بیان کیے جا رہے ہیں. انفرادی شہادتیں نبیوں کی ہوئی. ایک نبی شہید ہوا, دوسرا شہید ہوا, چند نبی اور رسولوں کو شہید کیا گیا, ان کے پورے گھرانے کو نہیں. بدر میں, احد میں, خیبر میں, خندق میں صحابہ کرام نے جام شہادت پیا, لیکن بدر میں جو شہید ہوا تنہا شہید ہوا, دوسرا شہید ہوا تنہا ہوا, اس کا پورا پریوار شہید نہیں ہوا. مگر یہ ایک بے مثال, بے نظیر حقیقت سامنے آئی کہ یزیدیت کو مٹانے کے لیے, جام شہادت پینے کے لیے تنہا امام حسین کربلا میں جا کر اسی طرح جھنڈا اٹھا سکتے تھے جسے تنہا علی نے خیبر میں اٹھایا تھا, جیسے امیر حمزہ نے بدر میں اٹھایا تھا. نہ, سبحان اللہ. یہ ایک عجیب منظر ہے کہ اللہ پورے خاندان کو لے کے جا رہے ہیں. حسین کے ساتھ عورتیں بھی ہیں, جوان بھی ہیں, دودھ پیتے بچے بھی ہیں, ماننے والے بھی ہیں, چاہنے والے بھی ہیں, انصار حسین بھی ساتھ میں ہیں, اور پورا خاندان ہے. اس لیے کہ اسلام کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے باطل سے مقابلہ کیا جائے, ایسا یزید سے مقابلہ کیا جائے کہ یزیدی بننے کے لیے کچھ لوگ تیار تو ہو سکتے ہیں, یزیدی ہو سکتے ہیں, یزیدی نظریات کو پھیلا سکتے ہیں, مگر حسین تم پر میرے ماں باپ قربان, ایسے لوگ بھی اللہ. یزید کہلانے کی ہمت نہیں رکھتے. یزید کو اپنا سب کچھ ماننے کو تیار ہیں, مگر پبلک میں آ کر کہنے کو تیار نہیں کہ میں یزیدی ہوں. یہ ہے حسینی دبدبا, یہ ہے پورے خاندان کے ساتھ قربان ہونے کا اثر, یہ ہے دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے کنبے کو قربان کرنے کی مثال. باتیں طے تھیں, رضائے مولا پہ چلنا تھا, اور انہوں نے اپنی قربانی کا سفر مدینے سے شروع کیا. بچانے نکلے. تو ایک جماعت ہے جو اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلی, ایک مقدس جماعت ہے جو اسلام کو بچانے کے لیے. پھیلانے کا کام علی نے کیا تو بچانے کا کام حسنین نے کیا. امام حسن نے امت کو پھٹنے نہیں دیا, تفریق ہونے نہیں دیا, اجتماع کیا. عام الجماع اس دن کا نام رکھا گیا جس دن شام, عراق, مصر, حجاز سب ایک مملکت اسلامیہ بن گیا تھا. تو ملانے کا کام امام حسن سے سیکھو, پھیلانے کا کام مولا علی سے سیکھو, بچانے کا کام امام حسین سے سیکھو. پھیلایا سبحان اہل اللہ, بیت نے بھی, ملایا اہل بیت نے, بچایا اہل بیت نے. تبھی تو کہنا پڑتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, یہ وہی خوشبو تک برقرار ہے. تبھی غریب نواز عطائے رسول معجزۃ من معجزات النبی, سرکار غریب نواز فرماتے ہیں شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دی نست حسین, دی پناہ ہست حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کی بنائے لا الہ ہست حسین.
اس کو میرے نظریے سے ایک بار آپ پڑھیں کہ 4 مصروں میں، اور یہ سناتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے برادر محترم جانشین اشرف الاولیاء، میں ایسی تقریر میں نے کبھی نہیں کی کہ میں تقریر کروں اور اسٹیج والوں کو دیکھوں، پبلک کو نہ دیکھوں. وہ مجھے نظر آ رہے ہیں. قادری میاں، اس کو آپ میرے نظریے سے 4 مصروں کو پڑھیے. جس مصرے میں لفظ حسین ہے، توجہ توجہ، جس مصرے میں لفظ حسین ہے وہاں یزید غائب ہے، اور جس مصرے میں لفظ یزید ہے وہاں حسین کو نہیں رکھا. اب 4 مصرے کو اس نظریے سے پڑھیے. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، یزید غائب ہے. دی نست حسین، دی پناہ ہست حسین، یزید غائب ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، مصرے میں حسین نہیں ہے. حقا کی بنا لا الہ ہست حسین، یزید غائب ہے. چشتیو، بہشتیو، جنتیو اور سارے سنیوں، خواجہ غریب نواز نے ایک مصرے میں جب حسین و یزید کو اکٹھا نہیں کیا کہ مومن اپنے ایک دل میں حسین و یزید کو کیسے اکٹھا کرے گا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آئیے اب آئیے آگے. ماشاء اللہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت طویل ٹاپک ہے کہ مدینے سے نکلے ہوں گے، کس دل سے نکلے ہوں گے. بے شک بے شک. جب مدینے کی محفل سے امام حسین اٹھے ہوں گے تو کس دل سے؟ اٹھ کر تمہاری بزم سے میں آ گیا مگر، اٹھ کر تمہاری بزم سے میں آ گیا مگر، کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے کیا بات ہے. بارگاہ رسول اللہ چھوڑ کر کعبۃ اللہ، جب کعبۃ اللہ سے گئے ہوں گے تو وہ بھی سوچا ہوگا یہی تو میرے بابا پیدا ہوئے تھے، یہی تو میرا قبلہ و کعبہ ہے، یہی تو مرکز توجہ ہے، یہی تو نماز میں ہمارا توجہ کا مرکز نماز میں ہے، یہی سیدنا ابراہیم کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے. اللہ جانے کعبہ کو کس دل سے چھوڑا. کربلا پہنچے، یہاں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، بے شک برداشت کے باہر ہے کہ قاسم بن حسن کی جسم پاک کو خاک و خون میں ملایا جائے. قابل برداشت نہیں ہے کہ علی اکبر کی جوانی لوٹ لی جائے. یہ ہماری قوت باہر ہے کہ قمر بنی ہاشم، شاہکار وفا سیدنا عباس بن علی کے بازوؤں کو کاٹ دیا جائے. وہ چاہے حضرت حر کی تڑپتی ہوئی لاش ہو، چاہے اونو محمد کا لٹا ہوا بچپن ہو، چاہے حضرت قاسم و علی اکبر کی قربانیاں ہوں. اللہ، ایک ایک کر کے بیان کرنا مشکل ہے، مگر یزیدیت کا چہرہ پہچانوانے کے لیے میں ایک شہادت کا ذکر کروں گا، اور وہ ہے شہادت علی اصغر، دودھ پیتا بچہ، شیر خوار. کم سنی کیا کہیں، وہ تو اس درجے میں تھے جسے اصغر معصوم کہا جائے تو لغتاً صحیح ہو، عرفاً صحیح ہو، بے گناہ، کسی سے جھگڑا نہیں،
کسی سے کوئی اختلاف نہیں. بھوکا ہے، پیاسا ہے. امام علی مقام باقاعدہ حیات جلوہ گر ہیں. خیمے میں سب لوگ ہیں، حسینی خیمے میں. آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں. علی اصغر کا جھولا علامت کے طور پر، یادگار کے طور پر علی اصغر کا جھولا بھی بنایا جاتا تھا، تاکہ یہ جھولا نشانی بن جائے علی اصغر کی میموری کے لیے، یادگار کے لیے. نشانی کا کام ہی ہے کہ نشانی کچھ اور ہوتی ہے، مگر اسے دیکھنے سے کوئی اور یاد آتا ہے. میں حضرت قادری میاں سے، نورانی میاں سے، معاذ میاں سے اور جو علماء ان سے گزارش کروں گا کہ حسینی خیمے میں تاریخ کے ذریعے مطالعہ کریں کہ علی اصغر کو جھولے میں، ایسے ماحول میں، کربلا، دشت کربلا میں جھولے میں رکھا گیا. جب جھولے سے دل بھر جاتا تو علی اصغر کو کبھی ہاتھوں میں لیا جاتا، کوئی کاندھے پہ لیتا، کوئی گود میں لیتا. کبھی ام رباب کی گود میں ہے، کبھی سیدہ زینب کی گود میں ہے، کبھی حسین کی گود میں ہے، کبھی عباس کی گود میں ہے، کبھی جھولے پر ہیں. میرا سیدھا سیدھا سوال یہ ہے کہ علی اصغر کو زمین پر کیوں نہیں سلایا گیا؟ زمین پر کیوں نہیں لٹایا گیا؟ سب لوگ زمین پہ سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، مگر علی اصغر گود میں ہے. ایک کی گود تھک جائے تو دوسرے کی گود میں ہے، اس کے بازو شل ہو جائیں تو تیسرے کی گود میں ہے، بالآخر جھولے میں ہے. زمین پر کیوں نہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں، امام حسین پیاسے تو تھے، علی اصغر پیاسے تو تھے، مگر یہ پیاس انہیں منظور تھی، مجبور نہیں تھے. اپنے عمل میں وہ مسرور تھے، قانع تھے، قناعت تھی، صبر تھا، مجبوری نہیں تھی. اسی لیے حضرت عباس نے جب کوشش کی کہ پانی خیمے میں آ جائے تو پانی تو چھوڑیے، خود عباس نہیں آ پائے. ان کا لاشا آیا. اے اللہ، جب تجھے حسین کا خاندان پیاسا پسند ہے تو حسین بھی تیری رضا پہ راضی ہے. جہاں جہاں سے پانی کا امکان ہوگا وہاں وہاں پانی نہیں آنے دوں گا، تاکہ جو میرے مولا کی مرضی ہے حسین اس وقت کھرا اترے گا. گودوں میں لیے رہو علی اصغر کو، تھک جاؤ تو پالنے میں لٹا دو، جھولے پہ لٹا دو علی اصغر کو، زمین پر نہ لٹانا، کیونکہ اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اصغر کو میں زمین پر لٹا دوں اور اس کی اینڈیوں کی رگڑ سے حسینی خیمے میں کہیں نیا آب زمزم نہ نکل پڑے، نیا کنواں نہ جاری ہو جائے، نیا پانی نہ جاری ہو جائے. یہ ہے ارادہ حسین کا استحکام. یہ عمر جو علی اصغر کی ہے، یہ عمر ایسی ہے کہ بڑے سے بڑے دشمن کو بھی نفرت کرنے کا حق نہیں رہتا. کافر بھی اس عمر کے بچے پر رحم کر جاتا ہے.
तेज रफ्तार गाड़ी चल रही है, कोई दूध पीता बच्चा सड़क पर हो तो पूरी ताकत से वो अपनी गाड़ी को रोकेगा, कार को रोकेगा, ये बच्चा मरने ना पाए। बड़ों पे तरस ना आए ना आए, लेकिन दूध पीते बच्चों पर तरस खाना, रहम खाना, ये इंसानी फितरत है। एक बात और बताऊं, कभी कभी छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे से को रहम जानवरों से मिलता है, दरिंदों से भी मिल जाता है। हक। अभी ये चंद दिनों पहले की बात है, खबरों में ये बात आई कि एक मां अपने बच्चे को लेकर जंगल में भटक गई। उधर से एक खतरनाक दरिंदा भेड़िया आया, मां को मार दिया उसने। इस दूध पीते जी। बच्चे को बड़े प्यार से उसने उठाया, उठा करके अपने ग्रोह में ले गया। भेड़ियों के ग्रोह में रहकर महफूज रहा। एक मादा ने अपना दूध उसके मुंह में डालने की कोशिश करी, यह खबर आई। मैं सोच में पड़ गया, ऐसे वहशी दरिंदे, ऐसे भेड़िए भी दूध पीते बच्चे पर रहम खा जाते हैं। यजीदियों, तुम कितने खतरनाक, बदनाम, भेड़िए से भी ज्यादा बदतर। अली असगर के बचपन पे भी तुम्हें तरस नहीं आया? मुझे बताना यह है कि फतवे की जुबान में जो यजीद है वो तो है, इंसानियत की जुबान में भी वो इंसान नहीं है। जो इंसान ही न रह जाए वो मुसलमान कहां का होगा? इंसानी खूबियां जिसकी खत्म हो गई हो, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन क्वालिटी ना हो, जिसमें इंसानी कदरें न रह जाए, जो रहम न जाने, माफ करना न जाने, दरगुजर न जाने, ईसार और कुर्बानी से कोई ताल्लुक ना रखे, तो अली असगर और दूसरे शोहदा में यह फर्क है कि इमाम हुसैन से लेकर के औलो मोहम्मद तक तलवार लेकर के बेनकाब कर रहे हैं। अल्लाह। और सैयदना अली असगर अपनी कमसिनी में, शीर खारगी में कुछ बोले बगैर यजीद को बेनकाब कर दिया। इमाम हुसैन से तो यह साबित हुआ कि यजीद का मौक़िफ़ गलत है, अली असगर से यह साबित हुआ कि यजीद तो इंसान कहलाने का मुस्तहक नहीं है। ये अली असगर की तबलीग, जिसमें आवाज तो नहीं है मगर दम बहुत है, क्योंकि वो अली का पोता है। अल्लाह। अब जिस घर में जवान न बचे हों, दूध पीते बच्चे न बचे हों, और बिल्कुल आखिर में इमाम अली मकाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम मैदान करबला में आए, दुल्दुल को बुलाया, घोड़े पर बैठे, एड़ लगाई, और यजीदी सिपाहियों में हमलावर हुए। इत्माम हुज्जत कर चुके, इहक़ाक़ हक कर चुके, इब्ताल बातिल कर चुके, शरीयत के तकाजे पूरे कर चुके, जफा की सारी सूरतें इख्तियार कर ली, ढील दिया, मौका दिया। लेकिन बिल आखिर जब यह साबित हो गया कि यजीदी फौज के दिलों पर मोहर लग चुकी है और वो सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला यरजऊन के दायरे में घुस गए हैं, तो मैदान करबला में इमाम अली मकाम बनफ्से नफीस हिस्सा लेने पहुंचे। यजीदियों का ज़ुल्म था, ये 3 दिनों का भूखा प्यासा
مکے سے لے کر کربلا تک کے طویل سفر کا تھکا ہوا انسان اندیشوں سے گھرا ہوا کہ میرے بعد میرے گھر کی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ان اندیشوں سے گھرا، میرے بعد میرے بیٹے زین العابدین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ان سارے اندیشوں نے توڑ دیا ہوگا۔ مگر سنو، جس میں فاطمہ کا خون ہوتا ہے اس میں جہاد کا ایک خوبصورت جنون ہوتا ہے۔ واہ، علی مرتضی خیبر شکن کا بیٹا تلوار لے کے اترا، ہواؤں میں لہرایا، ادھر یزیدیوں نے 3 صفوں میں اپنی فوج کو بانٹ رکھا تھا، میمنہ میں کچھ چند لوگوں کو، میسرہ میں چند لوگوں کو، قلب میں چند لوگوں کو۔ امام حسین نے تینوں پر ایک ساتھ ایسا حملہ کیا جو کسی جہاد میں نہیں ہوتا۔ میمنہ میں داخل ہوئے تو گردنیں اس طرح کاٹ رہے تھے جیسے گاجر مولی کو تلوار سے کاٹا جا رہا ہو۔ قلب پر حملہ آور ہوئے تو صفایا کر دیا۔ حسینی تلوار چمکتی رہی، یزیدیوں کی گردن کٹتی رہی۔ حسین دلدل پر سوار ہو کر کبھی ادھر کبھی ادھر حملہ بچاتے رہے، حملہ کرتے رہے، اور زیادی بھیڑیوں پر حیدر کرار کی کچھار کا شیر نر بفر کر جب زیادی بھیڑیوں پر حملہ آور ہوا تو کشتوں کے پشتے لگا دیے، لاشوں کا ڈھیر لگا دیا۔ ہلچل مچ گئی یزیدیوں میں۔ اگر یہ تلوار چلتی رہی تو کہیں مورخ یہ تاریخ نہ لکھے کہ حیدر کرار کا ایک بیٹا 20,000 لشکر جرار پر بھاری پڑ گیا، لاشوں کی ڈھیر لگا دیے، کشتوں کے پشتے لگا دیے، گاجر مولی کی طرح کاٹتا چلا جا رہا ہے، اس لیے اس تلوار کو روکنا چاہیے۔ روکو حسین کی چلتی ہوئی تلوار کو۔ ایک بے چینی پھیل گئی لشکر یزید میں، خوف و ہراس کے شکار ہونے لگے سپاہی، مگر ان کے بس میں کیا تھا؟ وہ تلوار جسے 3 دن کی بھوک نہ روک پائے، وہ تلوار جسے 3 دن کی پیاس نہ روک پائے، وہ تلوار جس ہاتھ سے چل رہی ہے اس ہاتھ سے کبھی علی اکبر کا اٹھایا ہوا لاشا یہ احساس نہ روک پائے، قاسم بن حسن کے گلے سے بہتا ہوا لہو نہ روکے، اور محمد کی ادائیں نہ روکیں، زینب کا بلیدان نہ روک پائے، گود میں علی اصغر کی شہادت نہ روک پائے، جلا وطنی بے وطنی نہ روک پائے، بے بسی بے کسی نہ روک پائے، مظلومیت تامہ پر ہے مگر وہ نہ روک پائے۔ حسین کی اس تلوار کو جب مت دی، بے بسی نہ روک پائے، بے چارگی نہ روک پائے، شہدا کی شہادت نہ روک پائے، بھوک اور پیاس میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ حسین کی چلتی ہوئی تلوار کو روکا جائے۔ اگر یہ نہ رکی تو ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے سپاہی یزیدیوں کے مارے جائیں۔ تلوار کو چلنا تھا، چلتی رہی، ایسا لگتا تھا جیسے تلوار تو حسین کے ہاتھ میں ہے مگر آسمان کی ساری بجلیاں تلوار میں سما گئی ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ حیدر کرار نے اپنی قوت یزدانی کو بازوئے حسین میں منتقل کر دیا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ فاطمہ زہرا کی رضائے پاک نے اپنے سائے میں لے لیا ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے
رسول پاک نے ان کی حفاظت کے لیے دست سوال بارگاہ کبریا میں اٹھا دیا. ایسا لگتا تھا کہ اب اس حسین کی چلتی ہوئی تلوار کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یزیدیوں میں بے چینی اور کھلبلی ہونے لگی, بے چینی پھیل گئی. یہ تلوار کو روکا جائے تو کیسے روکا جائے؟ یہ تلوار تو بھوک پیاس میں نہیں رک رہی ہے, یہ تلوار تو لاشوں پہ لاش اٹھانے کے بعد بھی نہیں رک رہی ہے, یہ تلوار تو دودھ پیچھے بچے کی شہادت کے بعد بھی نہیں رک رہی ہے, یہ زینب و سکینہ کے مارز خطر میں آ جانے کے خیال سے بھی تلوار نہیں رک رہی ہے. اب اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی تلوار کی اچانک رک گئی. تلوار اچانک رک گئی کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا. یہاں حسین سے سیکھتے چلو کہ بھوکے پیاسے ظلم و ستم کے نیچے, تلوار کی دھار کے نیچے نماز کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. نماز نے روک دیا. کیا مطلب؟ بھوک سے بھی زیادہ اہم نماز ہے, پیاس سے بھی زیادہ اہم نماز ہے, بچوں کی قربانی سے بھی زیادہ اہم نماز ہے. اور یہی نماز حسین کی تلوار کو روکا تاکہ زندگی میں کبھی نماز رکنے نہ پائے. آپ کوئی سا بھی قانون بنا کے کم تو کر سکتے ہیں مگر نماز کو ختم نہیں کر سکتے. جماعت کم ہو جائے, نماز کم نہیں ہوتی. مسجدوں میں لوگ کم ہو جائے, نماز ختم نہیں ہوتی. نمازی بھی مرتے چلے جا رہے ہیں پھر بھی نماز ختم نہیں ہوتی, کیونکہ حسین نے نماز کو اس حالت میں بھی ختم ہونے نہیں دیا, تو اب کسی حالت میں بھی نماز ختم نہیں ہوگی. نماز کے لیے گئے. ابھی بہت دقت تمام. امام علی مقام سجدے میں ہے. شمر جوشن, یزید بن خولی, سلان بن انس جیسے شقی القلبوں نے, ظالموں نے یہ سوچا موقع اچھا ہے, وہ سجدے میں ہیں, ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, ان کا کام تمام کر دو تاکہ یہ اٹھ کر پھر ہمیں گاجر مولی کی طرح نہ کاٹنے پائیں. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, بس یوں سمجھ لو حسین سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک ظالم آیا اور اس نے امام علی مقام کے سر مبارک پر ایسا حملہ کیا کہ سر تن سے جدا ہو گیا اور روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام علی مقام کا گلا کٹ گیا, حسین کا گلا کٹ گیا, فاطمہ کے لال کا گلا کٹ گیا. میں نے پڑھا ہے کہ حجر اسود کو ہم اس لیے چومتے ہیں کہ نبی کریم نے اسے چوما ہے. لب مصطفیٰ حجر اسود سے لمس ہوا ہے, ٹچ ہوا ہے, چھوا ہے, چوما ہے. قیامت تک لوگ حجر اسود کو چوم رہے ہیں کیونکہ رسول پاک نے چوما. کبھی سوچو گے کہ چند بار رسول پاک نے حجر اسود کو چوما, آج حجر اسود کا مقام یہ ہے کہ قیامت تک اسے ساری دنیا چومے گی. لیکن گلوے حسین کو تو میرے نبی نے بار بار چوما. اللہ اللہ جب امام حسین کا گلا کٹا ہوگا لب مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی. اللہ یہ جب گلا کٹتا ہے تو گلے میں ایک موٹی سا حصہ ہوتا ہے جس سے پانی, روٹی, کھانا پیٹ میں جاتا. یہ وہی گلا ہے, حسین کا وہی گلا ہے
جس سے خاتون جنت کا دودھ گزرتا تھا، وہی گلا ہے. رسول پاک روٹی کے ٹکڑے کو چبا چبا کر، کھجور کو چبا چبا کر نرم بنا کر کے حسین کے منہ میں ڈالتے تھے. رسول کا دیا ہوا خرد و نوش کا سامان اسی گلے سے گزرا. اسی گلے کو رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے کاٹ دیا. یہ باپ، چاچا اور دادا اور ماں کے مرنے جیسا غم نہیں ہے. اماں مرنا نہیں چاہتی تھی، ملکل موت آئے اور لے کے روح چلے گئے. ابا مرنا نہیں چاہتے تھے، ملکل موت آئے لے کے چلے گئے. اپنی طبیعت سے جیے اور اللہ کی مرضی سے مر گئے. مگر امام حسین تو امت کے لیے، امت کے لیے، نانا جان کی امت کے لیے. تو جب کوئی پریوار میں موت کا مزہ چکھتا ہے، پورا پریوار اس غم کو برداشت نہیں کر پاتا. یہ تو امت کے لیے کٹ گئے، امت کے لیے شہید ہوئے. کیا امت کو غم حسین چھین پاؤ گے امت سے؟ ارے ہم تو کسی کا نمک کھاتے ہیں تو اس کی نمک حلالی کرتے ہیں، وفاداری کرتے ہیں. نمک حسین نے تو ہمارا دین بچایا، اسلام بچایا، امت کو بچایا. دنیا کے ہر احسانوں سے بڑا احسان امام حسین کا امت رسول پر ہے. مجھے ان لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے جن کی تحریروں میں، تقریروں میں سب کا ذکر ہوتا ہے اور اہل بیت کا ذکر کم سے کم ہوتا ہے. مجھے ان سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے. جو کربلا کے درد کو ایک تاریخی واقعہ مانتے ہیں، ہمیں ان سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے. لیکن کم سے کم حسن حسین کی اولاد پہ تو پابندی مت لگاؤ. یہ حادثہ تو ان کے گھر کا حادثہ ہے. تم اپنے بابا دادا کے غم کو نہیں بھولتے تو ہم کیسے اپنے بابا دادا کا غم بھولیں؟ غم تو ساری امت کو اس لیے ہے کہ اسلام بچایا حسین نے، امت کو بچایا حسین نے. اس لیے امتی کا ایک ایک فرد حسین کی غلامی میں، ان کی وفاداری میں جیتا ہے اور مرتا ہے. اہل بیت کی محبت کو نہ کل کی یزیدیت روک سکی تھی، نہ آج کی یزیدیت روک پائے گی. کل بھی یزید تھے، آج بھی یزید ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ کل کے یزیدیوں نے نو کے نیزہ سے تکلیف پہنچائی اور آج کے یزیدی نو کے زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں. ہتھیار بدل گیا ہے مگر اعتبار نہیں بدلا ہے. تو جس طرح کل یزیدی طاقت حسین کو نہیں خرید سکی، تو آج کی کوئی بھی طاغوتی قوت حسینیوں کو بھی نہیں خرید پائے گی. سبحان اللہ، بے شک بے شک. نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا، میں نے بول دیا. آپ نے کیا سمجھا؟ نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا، کیا سمجھا؟ گردن کٹ کے الگ ہے، نیزہ اس کی نوک حسین کے اسی گلے میں نوک کو ڈال دیا گیا. باپ علی مقام کا سر مبارک ہے. اللہ. وہ نور علی نور، وہ چمکتا ہوا چہرہ، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار کی پیشانی
اور اس کے اندر ڈال دیا جائے نیزہ. جہاں تو نیزہ ڈال رہا ہے یزیدی، وہیں سے تو فاطمہ زہرا کا دودھ گزرا، وہیں سے تو لعاب دہن رسول گزرا ہے. اور پھر انہوں نے نو کے نیزہ پر اسے اٹھا دیا. اللہ اللہ. میں مانتا ہوں کہ ضبط کر لو آنسوؤں کو، روک لیا کرو آنسوؤں کو، مگر میں یہ نہیں کہتا کہ درد بھرے ان آنسوؤں پر کوئی حکم لگاؤ. آخری جملہ عرض کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. امام مدینے میں تھے تو درس دے رہے تھے، مکہ میں پہنچے تو درس دے رہے تھے، کربلا میں پہنچے تو حق بیانی فرما رہے تھے، اور آج نو کے نیزہ پر سر رکھا ہوا ہے. چلتے چلتے اس آخری لمحے میں بھی امام علی مقام سبق دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں، امتیوں کو بتا رہے ہیں، چاہنے والوں کو سمجھا رہے ہیں. اے لوگوں، یزیدیوں کے جلوس میں، فوج یزید و ابن زیاد کے اس جلوس میں تم میرے دشمنوں کو دیکھو، سب کا سر نیچے ہے، تیرے امام کا سر بلند ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول یا اللہ، رسول اللہ. یا رسول اللہ. شہدائے چلتے کربلا، چلتے یہ آخری درس دے رہے ہیں کہ جن اللہ کی اکبر، گردنیں بچ گئیں وہ نیچے ہے، جو اللہ کی راہ میں کٹ گیا اس کا سر بلند ہے. تو جو حسین کا سر بلند ہے، آ جا میرے خیمے میں، آ جا کملی کے اندر، آ جا اہل بیت کی چھتر چھایا میں، آ جا فاطمہ زہرا کی اولاد کے سائے میں. یہ سر بلند میرا ہے، اور تو میرا بن گیا تو تو بھی سر بلند ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. زندہ باد. ماشاء اللہ، بہت خوب. اب بس آپ اختتام فرما دیں، اور خاص طور سے عزیز القدر مولانا سید